अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान के साथ ज़िंदगी दे। सूरतुल आदियात और सूरतुल आदियात का इंशाअल्लाह आज हमारा सेशन नंबर 21 है। आयत नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है अल्लाह जानता है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंसान को अल्लाह की नाशुक्री का एहसास दिलाया गया है इस सूरत के अंदर, और फिर आने वाली ज़िंदगी की एक झलक दिखाई गई है। अब तक हमने जितना इस सूरत को स्टडी किया है, इंसान की दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी है, जिसको आप मौत के बाद की ज़िंदगी कहते हैं, उस ज़िंदगी में इंसान के पास प्रेजेंट करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। इस दुनिया की ज़िंदगी में हमारे पास अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी हम अपने हाल हुलिये से ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं, कभी हम अपने उठने बैठने से, अपनी तहजीब से ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं, कभी हम अपने घरों से ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं, कभी अपनी डिग्रीज से, कभी अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी से, कभी अपनी अटायर से। तो यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में ख़ुद को प्रेजेंट करने के लिए कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आखिरत की ज़िंदगी में जो मौत के बाद की ज़िंदगी है, उसमें इंसान के लिए प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होगी, और वो उसके आमाल होंगे। और ये भी हकीकत है कि अब तक हम जितना आखिरत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते आए हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ के मामलात आसान नहीं होंगे। इवन सूरतुल आदियात ने मुस्तकबिल की जो छोटी सी एक झलक दिखाई है, इंसान जो मुस्तकबिल के बारे में जानने का बड़ा इंक्विजिटिव भी होता है, तो अल्लाह ने भी एक झलक दिखा दी है मौत के बाद की ज़िंदगी की। और कुरान इंसान की इंक्विजिटिवनेस को चैनलाइज करता है। ये इंसानों के अंदर हमेशा से टेंडेंसी रही है कि इंसान मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते थे, जानना चाहते हैं। इंसान को होता है कि मेरी कल में क्या आएगा, मेरे साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो कुरान ने इंसान की इस तबीयत को, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह खालिक है, तो अल्लाह जानता था कि इंसान के अंदर ये मुस्तकबिल को जानने का एलिमेंट डेवलप होगा। जो जो चीज़ें इंसान के अंदर आ सकती थी, अल्लाह ने उन सब का एहतमाम किया है। और मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने का एहतमाम अल्लाह ने इस तरह से चैनलाइज कर दिया कि अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि अगर मुस्तकबिल के बारे में जानना है तो टूल कुरान है। और फिर कुरान के अंदर खूब अल्लाह ने जो ख़बरें मुस्तकबिल की देनी थी, वो सब ख़बरें दे दी, इसलिए कि दुनिया में रहते हुए ह्यूमन इंटेलेक्ट वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो कुरान आपको वाज़ेह तौर पर मौत के बाद के वाक़यात और हालात खोल कर बयान करता हुआ नज़र आता है। या अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें वहाँ की कुछ ख़बरें पहुँचा दी हैं, ताकि हम बग़ैर हेसिटेशन के वहाँ से पहुँचने की तैयारी जो है, या वहाँ पर पहुँचने की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। सूरतुल आदियात में इंसान का कब्रों से निकाले जाना हमने स्टडी किया। सूरतुल आदियात में हमने जो सीनों में होगा, यानी जो इंटेंशंस होंगी, उनको कैसे अल्लाह ताला वाज़ेह कर देगा, इसको हमने डिफरेंट टॉपिक्स के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह अब तक समझा।
اب ہم آج سورۃ العادیات کی لاسٹ آیت کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 11 ہے، لاسٹ آیت ہے سورۃ العادیات کی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً یا بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی ایک طرح سے اللہ آخرت کے دن میں کس طرح سے الخبیر ہوگا، اللہ کیسے انسان کے بارے میں ہر ڈیٹیل کو جانتا ہے، اس ایسنس کو بتاتی ہوئی یہ آیت 11 جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے علم میں حقیقت ہے کہ میری آج کی زندگی بھی ہے، میرے آج کے اعمال بھی ہیں. اس دن جس دن روز محشر کا دن ہوگا، اس دن میرا رب میری ہر کیفیت کو اور میری ہر فیلنگ کو ذرا مختلف طریقے سے جج کرے گا. جانتا تو آج بھی ہے، دیکھتا تو آج بھی ہے، علم تو اس کا آج بھی مکمل اور کامل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ جو ہے وہ رب کے طور پر موجود ہے لیکن حساب نہیں لیتا. آخرت کی زندگی میں روز محشر کے دن اللہ رب کے طور پر موجود ہوگا، اس لیے کہ ربہم آیا ہے، ان ربہم تب بھی رب ہوگا لیکن تب وہ حساب لینے والا رب ہوگا. سو دس از اے ڈفرنس. آج کی زندگی میں اللہ میرے لیے صرف رب ہے، وہ میرا آج حساب نہیں لے رہا ہے، اور موت کے بعد روز محشر وہ میرا رب ہوگا اور حساب لینے والا رب ہوگا. یعنی پہلی مرتبہ انسانوں کی روز محشر اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ رب العزت انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے رب کے طور پر سامنے آئیں گے. اور وہ مقام ہوگا جہاں انسان کی ہر ڈیڈ اچھی ہو یا بری ہو، ایوری سنگل ڈیڈ بٹ بائی بٹ اس کے سامنے کھول دی جائے گی. یعنی انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال کو ڈسپلے کر دیا جائے گا، اور پھر ڈسپلے کرنے کا مقصد ہوگا کہ اس دن ہر عمل انڈر کنسیڈریشن آئے گا تاکہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے. تو لوگوں کا رب جو آج بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے، قیامت کے دن روز محشر ان کا رب ہی آیا نا، ان ربہم ان کا رب ہے، بہم ان سے اچھی طرح واقف ہے، ان کی ہر چیز کو کھول کر واضح کر دے گا. ہم کتنا بھی قرآن میں آخرت کے کانسیپٹ کے بارے میں پڑھ لیں، آپ کتنا بھی کانسیپٹ کے اوپر ڈسکشن سن لیں جو کہ آخرت کا ہے، عالم برزخ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، روز محشر ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ وہی پکچر بالکل کریٹ ہو جیسا کہ قرآن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے اس مقام پر، قرآن کوئی آیت کو اس طرح سے لا کے. یعنی آخرت کے کانسیپٹ کو جب ہم سنتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ وہ پکچر میرے مائنڈ میں کریٹ ہو جائے جو قرآن بنانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا انسان سامنے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے 10 لوگ قرآن کی آخرت کی آیات سنتے ہیں، 10 لوگوں کے ذہنوں میں 10 مختلف پکچرز بن جائیں، یہ بالکل پاسبل ہو سکتا ہے. اور اب آج کل کے دور کا انسان تو وہ ہو گیا ہے کہ جس کو امیجری بنانے میں ویسے ہی پرابلم ہوتی ہے. ہمارا تخیل جس کو آپ کہتے ہیں نا، خیال میں جا کر کسی چیز کا امیجنیشن بنا لینا، ٹو ڈرا پکچر آف سم تھنگ ان یور مائنڈ، آج کا میجورٹی انسان اس سے قاصر ہے، اس میں اس کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہم نے میجورٹی انسانوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. جب لوگ کتابیں پڑھتے تھے تو ان کی امیجری ڈرائیو بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی. آج بھی جو لوگ بکس پڑھتے ہیں، جن کی بک ریڈنگ ہیبٹ ہوتی ہے، وہ بڑے آرام سے ویژولائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. دے کین ڈپیکٹ، they are not just reading a book. جو ریگولر بک پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف بک نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بالکل ایک مووی کی طرح کتاب جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، ان کو امیجز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا آج کا جو انسان ہے وہ میجورٹی کتاب سے نہیں امیج اٹھا پاتا، یا کتاب پڑھ کے امیج کریٹ نہیں کر پاتا، بیکاز ہم اپوزٹ ڈائریکشن سے امیج لینے لگ گئے ہیں. پہلے کا انسان کتاب پڑھتا تھا اور ذہن میں امیج کریٹ کرتا تھا محنت کر کے. آج کا انسان باہر سے امیج اٹھاتا ہے، بیکاز ہم ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے نا، تو ہمیں موویز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، سوشل میڈیا ہے، کانسٹنٹلی امیجز کی بمبارڈمنٹ ہے. ہم باہر امیج اٹھا کے اور باہر کی امیجری اٹھا کے اپنے ذہن کو اس سے فیڈ کر.
سو کانسیپٹ بدل گیا ہے. آج سے 50 سال پہلے کا جو بچہ تھا اور جو آج کا بچہ ہے اس کی سوچ بہت بدل گئی ہے. تو اسکرین فیڈز اس آل دا ٹائم، موبائل کی ہو یا ٹی وی کی ہو، ہم اپنے ذہن کا استعمال کم کرتے ہیں. یہ بیسک وجہ ہے کہ ہم قرآن کی میں یا قبر کی سزا کے بارے میں یا جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتے ہیں اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے ڈاکیومنٹری نہیں چلتی ہے. ہم صرف اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ یہ اس سے ملتی ہوگی یا یہ اس کے جیسا ہوگا. لیکن کیونکہ ہم امیجنیشن میں اسٹرانگ نہیں ہیں تو 90% ہمارا جو ذہن کا خیال اور تخیل ہے وہ آخرت کی آیات کے بارے میں بڑا مضبوط نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو اس صحابہ کرام کو امیجن آیات ان کو گوز بمپس دیتے تھے. ہمیشہ جنت اور دوزخ کی آیات کو صحابہ پڑھتے تھے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا جبکہ ان کے دل اور ان کے ذہنوں پر فوراً اثر آتا تھا. آج ہم اس لیول سے محروم ہیں اس لیے ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی پکچرز نہیں کریٹ ہوتی کیونکہ ہمارا تخیل، ہمارا خیال، ہماری امیجنیشن کمزور ہو گئی ہے. تو جب آپ کا امیجنیشن پاور کمزور ہو گیا تو قرآن جب آخرت کی آیات کا تصور دیتا ہے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں آخرت اپنی جگہ موجود ہے. آج ایون سائنٹسٹ، آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں، ایون جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اچھا میری آواز اگر آپ کو کٹ کر آ رہی ہے تو میں ایک دفعہ درود پڑھوں گی اور اگر میری آواز ٹھیک آ جاتی ہے جسٹ سینڈ اے کمنٹ ان دا وائس باکس جو آپ کا کامنٹ باکس ہے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا. ادروائز آئی ول سی وٹ ٹو ڈو. اور اگر آپ اپنا براؤزر ایک دفعہ فریش کر لیں گی تو آپ کو اور اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پرابلم از ایگزسٹنگ ایٹ یور اینڈ اور اٹس کمنگ فرام مائی اینڈ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ہوتا یہ کہ آج کا جو ویسٹرن سائنٹسٹ بھی ہے ایون وہ بھی اسٹڈی کر رہا ہے کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے، جب اس کا دل بند ہو جاتا ہے تو موت کے بعد بھی اس کا کچھ کانشیس لیول جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کے برین سیلز ایکٹیو رہتے ہیں. اب وہ مختلف ڈیوریشن اسٹڈی کر رہے ہیں. کچھ کے مطابق وہ اتنے منٹ تک برین سیل ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ کے مطابق اتنے منٹ تک ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نان مسلم بھی اتنا تو پہچان رہے ہیں کہ دیر از سم سارٹ آف لائف آفٹر دا ڈیتھ آف دا فزیکل باڈی. مگر وہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو پاتے. حالانکہ گفٹ آف انڈرسٹینڈنگ یہاں تک اللہ نے دے دیا کہ کچھ زندگی ہے انسان کے مرنے کے بعد. تو ہنٹ تو اللہ کانسٹنٹلی دیتا رہتا ہے اس آخرت کے بارے میں. صرف وہ لوگ جن کے دلوں کو ایمان کی طاقت مل جاتی ہے، جن کا امیجنیشن مضبوط ہوتا ہے، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ان کے آخرت کے کانسیپٹس مضبوط ہوتے ہیں، ان کا آخرت کا یقین بڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کو پھر اپنی زندگی کے اندر اس کانسیپٹ کے تھرو تبدیلی کرنے کا موقع ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مکمل آخرت کو گرپ نہیں کر سکتے. اللہ آج کیسا خبیر ہے یہ تو مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میری طبیعت، میری شخصیت، میری عادات، میری سوچ، میرے خیالات اور میری ہر چیز سے واقف ہے. لیکن آخرت میں الخبیر کیسا خبیر ہوگا اور وہ کس طرح سے میری ذات کے بارے میں انفارمیشن باہر لائے گا اس کے بارے میں ٹوٹل پکچر کریٹ نہیں کر سکتی. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کرایا گیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشنز آتی ہیں کہ آپ نے آ کر صحابہ کو بتایا کہ میں کچھ چیزیں وہاں کی ابھی بھی تم کو مکمل طور پر نہیں بتا سکتا، یا میں بتاؤں گا بھی تو being in a worldly perspective you will not be able to catch it properly. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہ مقام جہاں سے آگے جبرائیل نہیں گئے تھے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محفل تک گئے تھے اور درمیان میں صرف ایک حجاب حائل تھا.
تو جو سدرۃ المنتہا کے کلرز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے کہا کہ I just can't impart on you کہ وہ کلرز کیا تھے جو میں نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھے. یعنی وہ اتنے میجسٹک کلرز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے الفاظ کے اندر یا اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل کے اندر ان کلرز کو ڈپکٹ نہیں کر پا رہے تھے. بالکل جیسے ایون ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں دا ڈفرینس. آپ میں سے جن لوگوں نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہوگی، اگر آپ نے کبھی سمندر کے اندر کے کلرز دیکھے ہیں اس کی ڈیپتھس میں جا کے، تو وہاں بالکل الگ کلرز ہوتے ہیں. آپ کو وہاں جو بلو کا شیڈ نظر آئے گا، آپ کو باہر پوری دنیا میں کہیں وہ کلر نظر نہیں آ سکتا ہے، بیکاز آپ کو سمندر کے اندر کے رنگ بالکل الگ نظر آتے ہیں. تو جب سمندر کے اندر کی گہرائیوں کے رنگ مختلف ہیں، تو آپ سوچیں کہ جب سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیونتھ اسکائی کی بات ہم کر رہے ہیں اور رسول اللہ سدرۃ المنتہا کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں آسمانوں کے رنگ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بلیس کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائیں، انبیاء سے ملاقاتیں کرمائیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. وہاں آپ کو جہنم، النار کا ایک جھلک دکھائی گئی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب دیکھنے کے بعد آ کے امت کو میسج کنوے کرنا، ظاہر ہے اس کنوکشن میں بڑی ایک تبدیلی آ گئی تھی. اور یہی تبدیلی قرآن چاہتا ہے کہ ایک ہے قرآن نہ پڑھنے والا، اس کو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، کوئی ہے اس کا کوئی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، کیا ہے اس کو نہیں پتا. ایک اس کا بلیف اور ایک اس کا کنوکشن ہے، اور ایک قرآن پڑھنے والا ہے، ایک اس کا کنوکشن ہے. دیر مسٹ بی ڈفرنس بٹوین دیز ٹو پرسن. ہونا چاہیے ان دونوں میں فرق. دنیا میں موجود ہوتے ہوئے ہاں میری عقل کی لمیٹیشن ہوگی، لیکن جتنا میں قرآن کی گہرائی میں اترتی جاؤں گی، میرا ایمان بڑھتا جائے گا، میرا امیجنیشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اب ہم قیامت کے دن کا سوچتے ہیں تو پھر ہم احادیث سے اور قرآن سے کچھ نہ کچھ پکچر ضرور کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ دن جس دن اللہ کا عرش لایا جائے گا، وہ دن جس دن اللہ انسانوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو نکال کر باہر کر دے گا، وہ دن جس دن سب مخلوقات ہمارے سامنے ہوں گی. تو یقیناً اس کو کمپلیٹلی آج کمپریہینڈ اور انکمپس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کسی حد تک تخیل میں آتا ضرور ہے، اور یہ ریکوائرڈ ہے قرآن کے ذریعے. بس یہ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں آیت پڑھوں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ اس دن تمہارا رب تمہارے سے بالکل باخبر ہوگا، تو میں آج محتاط ہو جاؤں اور مجھے تھوڑی سی ایک پکچر آ جائے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ میرے گناہ بھی کھول دے گا اور جب اللہ میری نیکیاں بھی کھول دے گا. both things should come hand in my heart. اس لیے کہ میں صرف یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ اللہ میرے گناہ کھول دے گا، ہاں اللہ میری ناشکری بھی کھولے گا، میری خطائیں بھی کھولے گا، میرے گناہ بھی کھولے گا، بٹ سائملٹینیسلی میرا رب میری نیکیاں بھی تو کھولے گا نا. الخبیر میری نیکیوں سے بھی واقف ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو مسلم کریڈ، ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کے اندر ایک ون لائنر بہت کامنلی آپ کو کتابوں میں ملتا ہے related to Allah subhanahu wa ta'ala, about the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala, about the hasti of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں scholars لکھتے ہیں كُلَّمَا خَطَرَ بِذَلِكَ اللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، یعنی جو کچھ اللہ کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں آتا ہے اللہ اس سے مختلف ہے. Like if I'm thinking, I'm reading about the hand of Allah, and if I am trying to visualize، یہ نہیں کرنا مجھے کہ میں اللہ کے ہاتھ کے بارے میں visualize کرنا شروع کر دوں. اگر حدیث کہتی ہے اللہ کا اینکل، تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اب میں اللہ کے اینکل کے بارے میں ویژولائز کرنا شروع کر دوں. تو اس لیے جہاں جہاں ویژولائز کرنے کا، جہاں جہاں تخیل کریٹ کرنے کا کہا گیا ہے، وہاں تخیل آئے تو بہتر ہے. ادروائز کلما خطر بذالک اللہ بخلاف ذالک، جو بھی اللہ کے بارے میں تمہارے ذہن میں اس دنیا کے اندر خیال آئے گا، اللہ اس سے مختلف ہوگا. تو جب اللہ یوم آخر کے حوالے سے اپنی بات کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کو کمپلیٹلی انکمپس کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ العلیم ہے، ہر شے سے واقف ہے، ڈیٹیلز کے ساتھ واقف ہے، اور میری ہر تفصیل کو جانتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو،
اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کا بندہ دنیا کی زندگی میں بھی حق پر قائم رہے گا، اور پھر روز محشر جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی اسی حق کا فائدہ اس کو اپنی نیکیوں کے اس الخبیر کے ذریعے سامنے آنے سے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اپنی علم کی صفات ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ میری ہر شے سے نہ صرف واقف ہے، اس نے میری ہر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اللہ کیسا الخبیر ہے، صرف ایسا الخبیر نہیں ہے کہ جس کے امیجنیشن میں صرف ہے کہ میں کیا کیا کروں گی، جس کے تخیل میں صرف ہے کہ میں کیا کروں گی. اللہ رب العزت کا ہر کام کمپریہنسو ہوتا ہے. نہ صرف میری ڈیٹیل اس کے علم میں ہے، میری زندگی کی ہر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اٹس ریٹن. اس الخبیر نے ہر چیز کو لکھا ہوا اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. آپ جانتی ہیں احادیث بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو کریٹ کیا گیا، یعنی سب سے پہلے جو مخلوق کریٹ کی گئی، جس چیز کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا وہ قلم تھا. اور قلم کو کریٹ کرنے کے بعد، یعنی ابھی نہ آسمان بنا نہ زمین بنا، نتھنگ، پہلی تخلیق تمام مخلوقات میں قلم ہے. اور اللہ نے قلم کو تخلیق کرنے کے بعد حکم دیا اکتب، رائٹ، لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا رائٹ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو اس دنیا کے آخری دن تک ہونی ہے. ہر وہ چیز لکھ دی گئی، اور یہ لکھ دی گئی ہے انسانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے سے. آخری انسان کی آخری ڈیٹیل بھی لکھ دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دنوں کی جو نریشنز ہیں اسی میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے آ کر اپنے صحابہ کو معراج کے بارے میں مختلف انسیڈنٹس بتائے، تو انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے معراج کے اوپر یہ بات بھی نوٹس کی کہ قلم اٹھا لیے گئے اور پیجز ڈرائی ہو گئے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، بلند کر لیے گئے ہیں. رفع رفع سے ہے بلند کر لینا. قلم اٹھا لیے گئے یعنی کہ پینس ہیو بین لفٹڈ اینڈ پیجز ہیو ڈرائیڈ. جو لکھنا تھا لکھا جا چکا. آپ کبھی اس چیز کو سوچیں اگر جسٹ فار اے مومنٹ کہ جو لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا. جو ڈیٹیل بھی اس دنیا کی تھی، آج جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. آج سے آگے کتنا ٹائم پیریڈ دنیا کور کرے گی، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، ٹل دا لاسٹ پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ، اس کی ڈیٹیل بھی اس پورے کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہے. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں اللہ کیسا الخبیر ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں اس کتاب میں جو اتنی مخلوقات کی ڈیٹیل رکھتی ہے، جو پہلی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے پہلی مخلوق قلم بنی اور ابھی زمین آسمان بھی نہیں بننے تھے، ایوری تھنگ از ریٹن ان اٹ. اس کتاب میں ایک صفحہ ہے، اس صفحے پہ اپنا نام سوچیں کیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سائمہ ہے، شازیہ ہے، عائشہ ہے، بشرا ہے، کوثر ہے، واٹ ایور، یاسمین ہے، صوفیہ ہے، جو بھی آپ کا نام ہے. just bring your name in your mind. اس کتاب میں ایک صفحہ ہے، اپنا نام اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اور وہاں لکھا ہے آپ کی زندگی کی ہر ڈیٹیل کو. وہاں جبکہ ابھی میری کوئی اس وقت ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، وہاں لکھا ہوا ہے، اپنا نام لے کر بولیں کہ عائشہ میری فرما برداری کی خواہش رکھے گی، وہ ایک مسلمان عورت ہوگی، میری عبادت کرنا پسند کرے گی، اس کی زندگی میں یہ نیکیاں ہوں گی، اس سے یہ غلطیاں ہو جائیں گی، اس سے یہ گناہ ہو جائیں گے، وہ اتنی مرتبہ توبہ کرے گی. ایوری ڈیٹیل از ریٹن. اور سب سے بڑی چیز اپنے لیے ایک آنر سمجھیں، اس کتاب میں لکھا ہے آپ کے نام کے ساتھ کہ آپ مسلمان ہوں گی. اللہ نے آپ کو ہدایت کی روشنی، ہدایت کی ویلیو دی. کبھی سوچا ہے اللہ الخبیر ہے ایسا کہ لکھا بھی سب ہے اس نے، اور اس لکھنے میں اس نے کہیں میرا نام، میری زندگی، میرے روز و شب، میرے لمحات، میری عبادات، میری خطائیں، میری زندگی، میری موت، میرے رشتے، میرے غم، میری خوشیاں، وہ بھی لکھی ہیں. ہر چیز لکھی ہے.
تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے اٹس ویری اوور ویلمنگ کہ اتنا فیور کافی ہے اس کا کہ اس نے مجھے کوئی اہمیت دی ہے اس ہیوج گیلیکسی، اس ہیوج کائنات میں. آپ اور میں اپنے رب کو صرف ایک اسلام کی نعمت کا پے نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. وہ الخبیر ہے، وہ جانتا تھا میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں گی. وہ الخبیر ہے، وہ جانتا تھا ہم سب آج بیٹھ کے آج کی ڈیٹ میں سورۃ العادیات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو ذکر کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے جب تقدیر لکھی اس وقت ہمارا مسلمان ہونا لکھ دیا. اللہ ہمیں 100 زندگیاں بھی دے دینا تو ہم اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اتنے فیورز اس رب العزت نے ہم پر کیے ہیں، اور زندگی ایک ہی ملے گی، 100 نہیں ملیں گی. تو کیا کریں پھر؟ قرآن کی یہ آیت آپ کو اور مجھے کیا سکھا رہی ہے؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا کروں میں اس الخبیر کے لیے؟ کیا کر سکتی ہوں ان فیورز کے بدلے میں؟ ہر دن اللہ کی رضا کے مطابق بننے کی تھوڑی سی کوشش، بس ایک قدم. شاید ایک دن وہ ساری نیکیاں جو آپ کی زندگی میں آج تک کنٹینیو ہو رہی ہیں along with them ایک نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا آج آپ نے کسی کو دیکھ کر زیادہ مسکرا دیا، کسی کو معاف کر دیا، کہیں غصہ کنٹرول کر لیا، کہیں صدقہ کر دیا، کہیں کسی کی مدد کر دی، کہیں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن گئی. ہر دن رب کی رضا کے مطابق بننے کی تھوڑی سی کوشش، بس جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہے. وہ آپ کی ذات پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا جو آپ اٹھا نہ سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس نے نہیں کہا کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر نیک بن جائیں. جو آپ کے بس میں ہے وہ تو نیک بن سکتے ہیں نا اس الخبیر کے لیے، تاکہ وہ الخبیر جانے کہ آپ کتنی محنت کرتی ہیں اس کے راستے میں. نہ صرف اس کی فیورز ہیں، وہ الخبیر میرے ہر درد کو، میری خوشی کو، میری کیفیت کو، میری حالت کو، میرے آنسوؤں کو اچھی طرح جانتا ہے. میری زندگی کے تمام مشکلات کے انبار کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. وہ جانتا ہے میں کتنی کوشش کرتی ہوں، وہ جانتا ہے میں کہاں سست پڑ جاتی ہوں. وہ الخبیر جانتا ہے کہ میں کتنا اس سے محبت کرتی ہوں اور کہاں میری محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے. میں اس کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے ہمت ہی نہیں پاتی. روز محشر بھی جانے گا، آج بھی جانتا ہے. تو آپ کے لیے، میرے لیے اس آیت سے آج سبق لینا ضروری ہے، تاکہ اس الخبیر کا سوچ کر آج ہی غلطی سے بچ جائیں. آج نیکی کرتے میں جو میں محنت کروں مجھے یاد آئے الخبیر میری محنت جانتا ہے. یہ جو آج ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں تھکن ہوتی ہے، کیا اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے تھکن ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں. تھکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کام کرتے ہوئے تھکن ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو نیند زیادہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک زیادہ لگے، ہو سکتا ہے آپ کو باڈی ایکس ہو، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے، نیکی کرنا مشکل ہو جائے. یہ سب ہو سکتا ہے. ہم سب انسان ہیں. اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے، اینڈ رزلٹ نہیں دیکھتا ہے. وہ تو کوشش دیکھتا ہے. میں نے کتنی کوشش کی، میں نے نماز پڑھنے کی کتنی کوشش کی، وہ یہ دیکھے گا. میں نے آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے سارے دنیا کے کاروبار کو ایک طرف کر کے میں نے اپنی نماز مس نہ ہو اس کی کتنی فکر کی، وہ یہ دیکھے گا. آپ آج جو بھی نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کو کرتے ہوئے آپ جو بھی محنت کرتے ہیں، وہ الخبیر آپ کی نیکی کو، آپ کی محنت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھی طرح سے پہچانتا ہے. آج جس ڈیزائر کو، جس خواہش کو اللہ کی خاطر کنٹرول کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو اس کا فرما بردار بننا ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کی نافرمان نہیں بننا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے الخبیر سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ریکارڈ بھی کرتا ہے. صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے وہ الخبیر دیکھ رہا ہے. اگر میں نے اپنی خواہش کے پیچھے کہیں اپنے ہاتھ سے گناہ کر دیا، کہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کر دیا، کہیں اپنے کانوں سے گناہ کر دیا، کہیں اپنے پیروں سے گناہ کر دیا، میرا رب الخبیر جانتا ہے. تو آپ فوراً اپنے آپ کو وہیں بریکس لگاتے ہیں. جہاں وہ میرے گناہ جانتا ہے وہاں وہ میری محنتیں بھی جانتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں صرف اپنے گناہ کرتے ہوئے اس الخبیر کو یاد رکھوں.
نیکی کرتے ہوئے بھی الخبیر کو یاد رکھا کریں. جب آپ اپنی خواہشات کو اس کی فرما برداری میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کو یاد رکھا کریں. کیوں؟ قدردان ہے، اس سے بڑا تو کوئی قدردان ہے ہی نہیں. لوگ ہماری محنتوں کا صلہ نہیں دے سکتے، مگر وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اللہ رب العزت الخبیر، وہ ہماری محنتوں کا بہترین ریوارڈ دیتا ہے. اور جب وہ ریوارڈ دیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے. اس پوری کیفیت کے ساتھ، اس پورے شعور کے ساتھ اس الخبیر کو یاد رکھا کریں. جب وہ دنیا میں میری محنتیں دیکھے گا تو جب آخرت میں روز محشر مجھے قبر سے نکالے گا تو بھلا اس کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی جب وہ دیکھے گا یہ وہی بندی ہے جو دنیا میں طاقت کے باوجود خواہشات کو کنٹرول کر گئی، جس کے آس پاس حالات تھے پاؤں سلپ کر سکتی تھی، but she kept herself completely in her control under the shade of ایمان، اور اس نے فرما برداری کو اڈاپٹ کر کے رکھا. تو اس رب کی، اس الخبیر کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ کی صفت الخبیر ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کا یقین ہمیں دلاتی ہے، اور جتنا یہ یقین آپ کا بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کی زندگی میں پھر جو بھی ہوتا ہے آپ کہتی ہیں everything is written, everything is written. اگر نیکی کرتے میں مشکل آ رہی ہے، اگر میرا اللہ کے راستے پہ چلنے کے باوجود ابھی میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، I must be hopeful. مجھے خود کو ڈسپیئر کی طرف نہیں لے کر جانا، مجھے نا امید نہیں ہونا، مجھے رب سے بدگمان نہیں ہونا، مجھے اپنے رب سے کانسٹنٹلی حسن الظن رکھنا ہے. اور یہ الخبیر کا الخبیر ہونا مومن کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، تاکہ جب آپ کی زندگی میں مستقبل کے بارے میں کچھ خوف آنا شروع ہو جائیں تو آپ خود کو بتائیں میں نہیں جانتی what gonna happen with me in future، مگر میرا رب الخبیر جانتا ہے، وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. جب میں آج کی زندگی میں اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرنے کی کوشش میں ہوں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میرا مستقبل بلینک نہیں کرے گا، وہ میرا مستقبل پچ ڈارک نہیں کرے گا، وہ میرے مستقبل میں مجھے سنبھال کر رکھے گا. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ کی صفت الخبیر جاننے کے بعد اور اس کیپیسٹی میں جاننے کے بعد کہ وہ آلریڈی سب میرے حق میں لکھ چکا ہے، میں اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مومن ہمیشہ فارورڈ لکنگ بنتا ہے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے، واقعات تو خیر بہت سارے آتے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ ہسٹری میں سے بہت سی سٹوریز جو ہیں وہ بس ایسے ہی بیٹھ کر سناتے رہیں، لیکن ظاہر ہے پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ ٹاپک ریلیٹڈ رہے اور معاملہ ایک آدھ کسی واقعے کے ساتھ آپ کو اگر اٹیچ کر کے بتا دیا جائے تو کانسیپٹ بھی یاد رہتا ہے اور کہانی بھی یاد رہتی ہے. اینی ہاؤ اٹس اے سچا واقعہ. امام جوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ واقعہ ہے ایک تابعی اسکالر کا، ان کے تابعی اسکالر اور ان کے اسٹوڈنٹ کا. تو عثمان ابن الحسیم سے یہ نریشن ملتی ہے آپ کو ابن الجوزی کی کتاب میں. کہتے ہیں بنی سعد قبیلہ تھا اور بصرہ میں ایک شخص تھا، بصرہ عراق کا پرانا نام ہے. تو یہ جو شخص تھا بنی سعد کا، یہ فوج کا جنرل تھا، یعنی کہ بڑا کمانڈنگ پوزیشن پر فوجی تھا. وہ اپنے گھر میں تھا، ایک دن اپنے گھر کی صفائی کر رہا تھا کہ اپنے چھت کی صفائی سے وہ گرتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو جاتی ہیں. اب جب دونوں ٹانگیں فریکچر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں ہاؤس باؤنڈ ہونا پڑتا ہے، اینڈ نو لانگر ہی واز ایبل ٹو اسٹینڈ اینڈ واک ہمسیلف. تو اس وقت میں جب اس کے آس پاس گھر والوں کو سب کو پتہ چلتا ہے، فیملی اس کے نیبرہڈ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو چوٹ لگی ہے اور اس طرح سے اس کے دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں، تو اس کے استاد کو بھی پتہ چلتا ہے جو تابعی اسکالر ہوتے ہیں. یہ جو تابعی اسکالر ہیں ان کا نام آتا ہے ابو قلابہ، تابعی ہیں یہ. اور ابو قلابہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے جو فوج کا جرنل ہے اور وہ اس طرح سے اس کے دونوں پاؤں فریکچر ہو گئے ہیں. تو وہ اس کے گھر آتے ہیں، اور اس کے گھر آتے ہیں تو اس کو بہت تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. تو ظاہر ہے وہ فوجی تھا، فوجی مزاج ایسا ہوتا ہے نا جس میں انسان جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بستر پر بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے اس طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے جس میں آپ کو فار دا لانگر پیریڈ بیڈ پر بیٹھنا پڑے تو انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اب اس شخص نے بھی جب اپنے استاد سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، تو اس نے فوراً جٹری ہو کے بولا وَأَيُّ خِيرَةٍ فِي كَسْرِ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا،
भला what possible good could there be in having two broken legs? आप बताएं भला, टूटी हुई टांगों में क्या खैर हो सकती है? ये अंदाज फौरन उस फौजी का जो था जिसपे उसने ये अपने उस्ताद के सामने बात रखी, व अय्युखीरतिन फी कसरी रिजलैया जमीआ। तो जो उस्ताद थे, जाहिर है उस्ताद को अपना कूल कंट्रोल रखना होता है ना, उस्ताद ऐसे ऐसे नहीं कहता कि ये तुमने कैसे मुझे बात कर दी। तो उस्ताद को अंदाज़ा हो गया कि अबू किलाबा को उस्ताद की बात क्लिक नहीं की है। तो अबू किलाबा उस्ताद थे, उन्होंने कहा मा सतरल्लाहु अलैका अक्सरा, अल्लाह अक्सर हमें बहुत सी चीज़ों से, बड़ी चीज़ों से बचा लेता है जब हम छोटी चीज़ों पर शिकायत कर रहे होते हैं। और ये कह के उसको तसल्ली देकर उस्ताद घर से चले गए। अब ये जो शख्स था, जो जनरल था जिसके फ्रैक्चर हुआ था, कहता है कि 3 दिन के बाद ख़त आया उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का, बसरा का मैं वाक़या बता रही हूँ, ताबई टाइम है ये। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का ख़त आया और जो उस वक्त फ़ौज का बड़ा लीडर था, और उसने कहा कि उसको नहीं मालूम था कि इनके पाँव फ्रैक्चर हैं। उसने इस अपने जर्नल को ख़त लिखा था कि आप उस ग्रुप को लीड करेंगे जो ग्रुप इस टाइम पर बसरा से निकल रहा था और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जंग में खड़ा हो रहा था। सोचें, ये मुसलमान थे, ये जो थे जिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अपना अपना ब्राउज़र फ्रेश कर लीजिए और जब तक मैं दुरूद पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरन आप लोगों के कोऑपरेशन का। लाइव क्लास के अंदर अक्सर ऐसा इशू आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर कोऑपरेशन कि आप लोग सब्र के साथ जो हैं वो उस वक्त थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे भी जल्दबाजी के कामों में इंसान अक्सर जो है वो अपना नुकसान कर लेता है। तो इंटरनेट का मामला ऐसा होता है कि अगर कहीं कनेक्शन ब्रेक होता है, इट टेक्स फ्यू सेकंड्स और फिर वो मामला खुद ठीक हो जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने इनको ख़त लिखा कि आपने उस ग्रुप को फ़ौज के लीड करना है जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जंग में खड़ा होगा। जब ये ख़त इनके पास आया, इस पर उन्होंने इस फ़ौजी जर्नल ने रिस्पॉन्ड किया, क़द असाबनी मा तरा, आप देख रहे हैं कि मेरी टांगें फ्रैक्चर हैं और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और 4 दिन के बाद इस ख़त के इन फ़ौजी जर्नल के पास ख़बर आती है कि इसी दस्ते ने, इसी फ़ौज ने जो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने भेजा था बसरा से, उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन को शहीद कर दिया है। ये बहुत रोए और अपने उस्ताद की बात को याद किया और कहा रहिमल्लाहु अबा क़िलाबा, रहिमल्लाहु अबा क़िलाबा, अल्लाह मेरे उस्ताद अबू क़िलाबा पर रहम करे। उनको अपने उस्ताद की बात याद आ गई कि अल्लाह ने मुझे इस आर्मी का हिस्सा होने से बचा लिया। ज़ाहिर है टांगें ठीक होती हैं, फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो वो अपनी फ़ौज के लीडर को नो नहीं कह सकते थे, और फिर वो चाहते या ना चाहते उनको इस आर्मी को लीड करना पड़ता जिसका हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाबले में लड़ने जा रहा था। तो एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन यह हकीकत हमें बताता है कि अपनी ज़िंदगी को उस अल ख़बीर के हवाले कर दें। शायद आज हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती हैं, आज हम किसी मुश्किल का हिस्सा होते हैं, बट हमें नहीं पता उस अल ख़बीर ने
آنے والے وقت میں میرے لیے کتنا خیر رکھا ہوا ہے. اسی لیے ما ستر اللہ علیہ اکثر خیر کو تو اللہ ڈھانپ کر ہی رکھتا ہے جو مستقبل میں میرے لیے موجود ہوتا ہے. صرف مجھے آج کو، اپنے پریزنٹ کو اس کی فرما برداری پر سٹک کرنا ہوتا ہے. ہم سب کی زندگیوں میں کئی واقعات ہوتے ہیں جو ہم جب ان واقعات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ریشنلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں مشکل بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس وقت اپنے آپ کو بتائیں اللہ الخبیر ہے. میں نہیں جانتی what gonna happen with me in future، مگر میرا رب واقف ہے. اللہ میرے مشکل حالات بھی میرے ہر ڈیٹیل کے ساتھ جانتا ہے اور میری قربانیوں کو بھی جانتا ہے. مجھے زندگی کی مشکلات سے باہر نکالنے کی طاقت بھی وہی الخبیر رکھتا ہے. میرے مسائل کو حل کرنے کی طاقت بھی وہی الخبیر رکھتا ہے. میرے آخرت کے معاملے بھی وہی الخبیر سامنے لے کر آتا ہے. تو جتنا اللہ کی اس صفت کو ذہن میں رکھ کے پازیٹیو سوچیں گے، سب سے بڑا آپ کا ایمان تقدیر پر بڑھ جائے گا. اللہ الخبیر ہے، سب لکھ چکا ہے. بس میں نے آج اپنے آپ کو فرما برداری پر سٹک کرنا ہے. فرما برداری پر سٹک کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، پاؤں سلپ ہوگا، غلطی ہوگی. نو ون از پرفیکٹ. ہم میں سے کوئی جو ہے یہاں پر آسمان سے اتری ہوئی ایسی پاکیزہ مخلوق نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ہم سب سے غلطیاں ہوں گی. ہم نے غلطیوں کو روٹین نہیں بنانا، ہم نے گناہ کو روٹین نہیں بنانا، ہم نے اپنے رب کی طرف بار بار پلٹنا ہے. تو الخبیر روز قیامت جہاں میرے گناہ باہر لے کر آئے گا، وہاں الخبیر میری زندگی کی ہر ڈیٹیل کو بھی جانتا ہے. وہ سورۃ آل عمران کی آیت 30 میں آتا ہے، انسان روز محشر چاہے گا اس کے گناہوں کو کہیں بند کر دیا جائے، کہیں چھپا دیا جائے، کہیں دور کر دیا جائے. انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان میں امدن بعیدن فاصلہ بڑھا دیا جائے. سورۃ آل عمران کی آیت 30 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ. آپ نے جو نیکیاں کی ہوں گی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. الخبیر اس دن آپ کی ساری نیکیاں آپ کے سامنے نکال کر کھڑا کر دے گا. ہم پڑھ آئے ہیں آپ کی نیکیاں ٹینجبل فارم میں آپ کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی. اینڈ سائملٹینیسلی آل عمران آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے وما عملت من سوء، صرف نیکیاں نہیں سامنے آئیں گی، جو برائیاں میں نے کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اور اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. انسان چاہے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان میں فاصلہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. بیکاز we would never like to relate our گناہ with ourselves at that time. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. نہ صرف وہ الخبیر واقف ہوگا میرے گناہوں اور نیکیوں سے، یہ اس کا وعدہ ہے وہ میرے گناہ اور میری نیکیاں میرے سامنے لے کر آئے گا. وہ براڈ کاسٹ ہوں گی، نکال کر سامنے رکھی جائیں گی. انسان چاہے گا کہ کہیں اس کے گناہوں کو بری کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو اس سے ایسوسیٹ نہ کیا جائے. اینڈ آن دیٹ ڈے اٹ ول آل کم آؤٹ. Everything on that day comes out. تو بہتر ہے کہ آج گناہوں کو کم کرنا شروع کریں، توبہ کر کے ڈیلیٹ کروائیں اور نیکیوں کو اڈاپٹ کرتے جائیں. دو طرح سے الخبیر اس دن انسانوں کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ کرے گا. احادیث بتاتے ہیں کچھ لوگوں کا حساب کتاب اس دن پبلکلی ہوگا. The grand gathering of humanity is gathered، اور ہر انسان کے سامنے ایک انسان کے اعمال ایک اسکرین کے اوپر پریزنٹ کر دیا جائیں گے. قومیں کی قومیں، نیشنز کی نیشنز دیکھیں گی. میرے ماں باپ دیکھیں گے، میرے اسپاؤس دیکھے گا، میرے سبلنگس دیکھیں گے، میری اولاد دیکھے گی، میرے جان پہچان کے لوگ دیکھیں گے، میرے دوست دیکھیں گے، سب دیکھیں گے میں کیا غلطیاں کر کے آئی ہوں. ایوری ون ول سی. جہاں نیکیاں وہاں گناہ بھی ہوں گے. تو جب انسان کہتا ہے نا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ میری نیکیاں سب کے سامنے لے کر آئے، اس وقت فوراً اللہ سے دعا بھی مانگا کریں اللہ میرے گناہ کبھی کسی کے سامنے نہ لے کر آنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو دو طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بعض لوگوں کا حساب کتاب پبلکلی کیا جائے گا، نیشنز، انسانیت، تمام انسان دیکھیں گے اور ہر شے کو باہر لے آیا جائے گا. ہر عمل تو باہر کنفرم آئے گا، کچھ کا آئے گا پبلکلی، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب اللہ پرائیویٹلی لے گا.
اللہ ان کے گناہوں کو ان کے سامنے کرے گا، ان کی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا تم نے یہ گناہ بھی کیا؟ کہے گا جی۔ تم نے یہ گناہ بھی کیا؟ کہے گا جی۔ تم نے یہ گناہ بھی کیا؟ کہے گا جی۔ مگر یہ بٹوین ہم اینڈ ہز رب ہوگا۔ اللہ کہے گا گواہ رہنا، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیا۔ تو الخبیر لائے گا میرا ہر عمل سامنے۔ اب فکر اس بات کی کرنی ہے کہ میں دنیا میں گناہ کم کروں، اور دعا اس بات کی کرنی ہے کہ وہ الخبیر میرا حساب کتاب پرائیویٹلی کر لے، بٹوین می اینڈ مائی رب ہو میرا حساب کتاب، میری اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ الخبیر ہے، یعنی انسان اگر آج اپنے گناہ انسانوں سے چھپا رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کے گناہ چھپے رہ جائیں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ گناہ گار انسان کے گناہ اس دنیا میں چھپے ہی رہ جائیں، وہ دنیا سے چلے جائیں انسان، مگر اللہ جانتا ہے۔ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگ اگر تم سے امپریس ہوتے ہیں تو زیادہ ہائی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے نہیں امپریس ہوتے، وہ اس حجاب سے امپریس ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہیں پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ حجاب نہیں ہے جو ہم خواتین پہنتی ہیں، عبایا برقع، یہ وہ حجاب نہیں ہے۔ It's not about this۔ تو غور سے سنیں، ابن الجوزی کہتے ہیں کہ لوگ تم سے امپریس اس لیے ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر بیکاز انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے امپریس ہوتا ہے تو وہ اس حجاب سے امپریس ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ اور یہ کس چیز کا حجاب ہے؟ یہ میرا اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے جو اللہ نے دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر لوگ تمہارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تم بڑی اچھی شے ہو، اس لیے کہ اس الستیر نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ وہی یاد رکھے جاتے ہیں جن کے دل بھی پاک ہوتے ہیں، جن کی پبلک گیدرنگز بھی پاک ہوتی ہیں، جن کی پرائیویٹ گیدرنگز بھی پاک ہوتی ہیں، جن کے سیکرٹس بھی بہترین ہوتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے سیکرٹ آف مدر آف مریم علیہ السلام، حنا بنت فاقوس، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا بنت فاقوس، عمران کی بیوی اور مریم کی جو والدہ تھیں، جو بالکل ان کے اور اللہ کے درمیان میں کانورسیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے اب اللہ سے دعا کی تھی نا، ہم سورۃ آل عمران میں پڑھتے ہیں کہ وہ پریگننٹ تھیں، اٹ واز جسٹ ہر مناجات اللہ کے ساتھ، اور وہ پریگننٹ تھیں، انہوں نے جو اپنا بیبی کیری کر رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بس بٹوین ہر اینڈ ہر رب انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں یہ بچہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ ان ہر سیکرٹ مومنٹس ان کا صدق تھا، ان کا اخلاص تھا، ان کا خلوص تھا۔ الخبیر جانتا تھا نا، لوگ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اس عورت کی سچائی کو سب کو بتا دیا۔ وہ الخبیر جو ایک بندے کی سچائی، اس کا صدق، اس کا خلوص جانتا تھا، اللہ نے سب کو بتا دیا۔ اور اللہ ہمیشہ سے نیک لوگوں کے سیکرٹس کو بھی اس طرح سے لاتا رہا سامنے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے سیکرٹس میرے رب کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، تنہائی میں مجھے اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچانا ہے جب میرے ساتھ کوئی انسان نہیں ہوتا، میں بالکل تنہا ہوتی ہوں، مجھے اپنے آپ کو سوشل برائیوں سے کیسے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو موبائل کے تھرو آنے والی بیماری اور برائی سے کیسے بچانا ہے، لیپ ٹاپ کے تھرو پہنچنے والے گناہ تک کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، میری تنہائی بھی پاک ہو جائے۔ مومن ہے وہ انسان جو نہ پبلک میں گناہ کرتا ہے اور نہ جب تنہا ہوتا ہے تب گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی بالکل پرائیویٹ کانورسیشن اس الخبیر نے کھول دی ہمیں بتانے کے لیے، جب تم صدق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تنہائی میں بھی اپنے رب سے بات کرو گے، الخبیر اس کو باہر لے کر آئے گا اور خوبصورتی سے باہر لے کر آئے گا۔ زکریا علیہ السلام جب وہ مریم علیہ السلام سے ملنے کے بعد تنہائی میں آتے ہیں، اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے دعاً خفیہ، بالکل چھپی ہوئی دعا کر رہے ہیں، مطلب برابر کے کمرے میں کسی کو آواز نہ آئے کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں، سیکرٹ پریئر۔ زکریا علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے نا کہ وہ اس وقت جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ وہ سب کے سامنے الخبیر لے آئے گا۔ زکریا علیہ السلام کو تھوڑی پتا تھا کہ ایک کتاب قرآن نازل ہوگی and it would become the part of قرآن، جو میں دعا آج مانگ رہا ہوں، وہ میری الفاظ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مساجد میں رہتی دنیا تک آؤٹ لاؤڈ ریسائٹ کیے جائیں گے۔ زکریا علیہ السلام کب جانتے تھے؟ الخبیر ان کو باہر لے کر آ گیا۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ باتیں کی ہوں گی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ خلوص اور اخلاص سے دعائیں مانگ رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا، شاید ان کے برابر کے کمرے میں ان کی بیوی ہوں گی
ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ الخبیر سے کیا مانگ رہے ہیں، مگر وہ الخبیر ہے، وہ نیکیوں کو سامنے لاتا ہے، وہ نیکیوں کو سامنے دنیا میں بھی لاتا ہے، اور وہ گناہوں کو آخرت میں سامنے لے کر آئے گا۔ ہم آج ہزاروں سال کے بعد زکریا علیہ السلام کی الفاظ کی سرگوشی تلاوت میں کرتے ہیں۔ اللہ has made his words known to us. اللہ brought out his good secrets. یہ ہے الخبیر۔ اپنے سیکرٹس اپنے رب کے ساتھ سنسیئر کر لیں، تنہائی میں خوب دعائیں مانگا کریں، خوب باتیں کیا کریں، جس زبان میں آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں، جس لینگویج میں آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، سنسیئر سپلیکیشنز اس کے ساتھ کریں، جو روز محشر ہم چاہیں گے کہ وہ باہر لے کر آئے، تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ الحمدللہ ہم نے دنیا کا ٹائم پیریڈ ضائع نہیں کیا، ہم نے روز و شب ویسٹ نہیں کیے۔ اس وقت ہمیں یہ تمنا نہیں ہوگی کہ اللہ دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ اب میں نیکی کر کے آؤں، نہیں، وہ جو مومنین ہوں گے وہ کہیں گے اللہ بس اب تھک گئے، اب صرف جنت میں جانا ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ناؤ اگین، پھر سے نیوز ٹیسٹ میں جانا، بس یہاں سے موو کریں آگے اور ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں، اللہ اور اپنے درمیان میں خلوص والے، اخلاص والے، سپلیکیشنز والے سیکرٹس ڈیولپ کریں۔ دنیا کی زندگی میں جتنا آپ کو الخبیر کی معرفت مل جائے گی، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، قرآن کی ایکسپلینیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، جن کو دنیا کی زندگی میں رب کی معرفت ملتی ہے اور پھر وہ اس کے مطابق جیتے ہیں، ان کے لائف سٹائلز بدلتے ہیں۔ اللہ کی معرفت آنے سے پہلے اور اللہ کی معرفت آنے کے بعد لائف سٹائل کین ناٹ بی دا سیم، اٹس ناٹ پاسبل۔ اٹھنا بیٹھنا سیم نہیں رہ سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ عادات ایک جیسی نہیں رہ سکتی، روٹین ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ اگر میں الخبیر کی صفات جان جاؤں گی، میری زندگی میں ٹرانسفارمیشن آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صحرا میں دعا کی تھی، کون سے ہسٹورینز پین لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور ڈاکیومنٹ کر رہے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا، تنہا تھے، اللہ اور ان کے درمیان میں کلام ہوا تھا۔ اللہ نوز ایوری تھنگ، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج قرآن کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ قرآن میں ڈیٹس نہیں ہیں، قرآن میں ایبرپٹ ہسٹری ہے، قرآن میں جیوگرافیکل لوکیشنز کے بغیر بات کی گئی ہے، جو قوموں کی بات کی گئی ہے۔ سمپل تاریخ کی بات قرآن کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں الخبیر کیسا الخبیر ہے، another angle from Quranic perspective۔ اللہ نے قرآن میں جو تاریخ بیان کی ہے وہ حصہ بیان کیا ہے جو انسان نہیں جان سکتا تھا، جو انسان اپنی عقل سے فگر آؤٹ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے وہ بتا دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سکھاتا ہے جو تم خود نہیں سیکھ سکتے تھے۔ آپ کو اور مجھے معلوم ہوتا، کسی انسان کو معلوم ہوتا کہ اس دنیا میں 7 آسمان ہیں؟ انسان جان سکتا تھا کہ 7 آسمان ہیں؟ We don't even know the end of first sky۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اس الخبیر نے بتایا نا کہ لوئسٹ آسمان کو اللہ نے ستاروں سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ آج جتنی ٹیکنالوجی انسان کے پاس ہے 21st سینچری میں، جو ہمارے مینز ہیں، ہم صرف سٹارز تک دیکھ سکتے ہیں، پہلے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں، صرف پہلا آسمان ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے 7 آسمان ہیں، انسان اس کلو تک بھی نہیں آ سکتا تھا جو اللہ نے دے دیا ہے 7 آسمانوں والا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کون سے سوال ہوں گے، کون سے فرشتے آئیں گے، اعمال کیسے آئیں گے، قرآن کیسے ساتھی بن کے آئے گا، جنت کے لوگ کیسے ہوں گے، جہنم کا مقام کیسا ہوگا؟ اللہ کے پاس ہے نا مستقبل کا علم۔ اہل جنت کی کانورسیشن بھی اس الخبیر نے آج ہمیں بتائی ہوئی ہے، اور ایسے بتائی ہے کان وعدا مفعولا، جیسے وعدہ آلریڈی فلفل ہو چکا ہے۔ یہ ایک جھلک ہے اس الخبیر کی۔ یہ ایک جھلک ہے اس الخبیر کی کہ وہ کتنا جانتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا اگر اللہ نہ بتاتا کہ ہمارے دونوں کندھوں پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے۔ ہمیں نہ معلوم ہوتا اگر قرآن نہ بتاتا کہ استغفار کثرت سے کرو، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
ہم انسان خود سے ان اشیاء کا کنیکشن نہیں بنا سکتے تھے. ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی تھی. تو جب کوئی سائنس کوئی ریسرچ وہاں تک ڈسکور نہیں کر سکتی تھی تو الخبیر نے خود بتا دیا ہے. I'm sorry. So basically اس آیت کا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نمبر 1 ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو ضرور باہر لے کر آئے گا. اعمال دونوں طرح کے باہر لائے جائیں گے، چاہے اس کی نیکیاں ہیں یا اس کے گناہ ہیں. انسان کے اعمال جو باہر لائے جائیں گے یہ تو کنفرم ہے کہ بٹ بائی بٹ ہر چیز سامنے آ جائے گی. ہاں یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کا اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ پبلکلی ہوگا اور کس کا پرائیویٹلی ہوگا. الخبیر یہ بھی بتا چکا ہے کہ الخبیر میری دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی ہر ڈیٹیل جانتا ہے، اور الخبیر میری تقدیر کو بھی جانتا ہے. تو جتنا ہم اپنی کرنٹ زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس کی بات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے حال پر فوکس رکھتے ہوئے مستقبل اس کے حوالے کر دیں گے، انشاءاللہ اتنا اس نے ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے خیر رکھی ہوگی. قرآن کے ذریعے اس نے جتنا الخبیر نے ہمیں انفارمیشن دی ہے وہ ان مقامات کی دی ہے جہاں انسانی عقل، انسانی ریسرچ، انسانی سائنس، انسانی ڈسکوریز نہیں پہنچ سکتی تھیں. ایون خود اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کیسا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم جان نہیں سکتے تھے اگر وہ خود نہ بتاتا. What he expect from me مجھے نہ پتہ چلتا اگر وہ خود نہ بتاتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صفات کی وہ معرفت دے دیں کہ ہمارا آج بھی سدھر جائے، ہم اپنے ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگ لیں تاکہ جب ہم الخبیر کے سامنے پہنچیں تو اس وقت ہمارے گناہ سب ڈیلیٹ ہو چکے ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ تنہائی میں بہترین طریقے سے خلوص کے ساتھ سیکرٹس رکھنے کی، دعائیں مانگنے کی، صدق رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں وہ سکھا دے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں. میں اپنی آج کی کلاس کو بس ایک نظم کے اوپر، اردو کی نظم پر مکمل کروں گی. اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب خیر سے واقف ہے، اللہ ہماری مشکلات سے واقف ہے. اپنی زندگی کی دوڑ بھاگ اس کے حوالے کر دیں. Then he will guide you inshallah in such a way کہ آپ پھر کبھی بھٹکے گی نہیں، آپ پھر کبھی گریں گی نہیں، آپ پھر کبھی الجھیں گی نہیں، اور آپ کبھی زندگی میں پھر واپس مڑ کر گناہ کی زندگی کی طرف کبھی بھی حسرت سے دیکھیں گی نہیں. شاعر کہتا ہے یہ فرش و عرش کیا ہے اللہ جانتا ہے، پردوں میں کیا چھپا ہے اللہ جانتا ہے، جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، بندوں کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لاکھ اپنے دل کا سکہ دنیا سے تو چھپائے، کھوٹا ہے یا کھرا ہے اللہ جانتا ہے، جا کر جہاں سے واپس آتا نہیں ہے کوئی، وہ بام کون سا ہے اللہ جانتا ہے، یہ صبح و شام دیکھو یہ دھوپ چھاؤں دیکھو، سب کیوں یہ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، نیکی بدی کو اپنی کتنا ہی تو چھپائے، اللہ کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے، قسمت کے نام کو سب جانے نہیں ہیں، قسمت میں کیا لکھا ہے اللہ جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالی ہم سے ہماری محنتیں، ہمارا علم حاصل کرنا قبول فرمائے اور ہمیں اس علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہم نے اس علم کو حاصل کرنے پر، اس علم کو سننے پر، اس علم کی انڈرسٹینڈنگ لینے پر وقت لگایا ہے، اللہ ایک ایک لمحے کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.